बेथ के साथ इब्तदाई बातें टीवी पर खुश आमदीद। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए क्योंकि हम खुदा की खिदमत की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल कर रहे हैं और हम वाकई कलाम की गहराई में उतरते हैं। हम पुराने स्कूल में जाते हैं, सतर बसतर, हुक्म बहुक्म वाकई इब्तदाई बातें सीख रहे हैं और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने खत्म किया था। ये बहुत अहम मौजू है, अपना मकाम कैसे तलाश करें। खुदा की बड़ी तस्वीर में आपका मकाम कहाँ है, वो चीज़ जिस पर खुदा की तवज्जो मरकूज है और जो यीशु ज़मीन पर बना रहा है। आपका मकाम कहाँ है, खुदा आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरह कसरत बख्शता है ताकि आप अपनी अजीम तरीन खुदादाद इस्तात तक उन नेमतों को इस्तेमाल करते हुए पहुँचे, उन नेमतों और तोड़ों को इस्तेमाल करते हुए उसकी बादशाही और कलीसिया की तामीर में मददगार हो। वो चीज जिसे यस्सु बना रहा है और जिस पर उसकी तवज्जो मरकूज है वो उसकी अपनी कलीसिया है। बस मेरा मतलब है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम इरवा के दरवाजे उस पर हरगिज गालिब न आएंगे। फिर आपको और मुझे ये मौका मिलता है, ये हमारा एहसास है। जब आप उसकी बाबत सोचते हैं तो ये कितना अच्छा है कि खुदा हमें अपने साथ मजदूरी के लिए बुलाता है कि खुदावंद के साथ हाथ मिलाकर अपने मालिक की कलीसिया कायम करने का काम करें। और यकीनी तौर पर उसने हम सबको उसके लिए बुलाया है जिसे आप सच्चे तौर पर अपनी तकदीर करार दे सकते हैं। आपका मकसद इलाही तौर पर कलीसिया से मुंसलिक है, ना कि बस आम तौर पर चर्च से, बल्कि खास तौर पर आपकी मकामी कलीसिया से। और आप जिंदगी के जिस वक्त और दायरा कार और इख्तियार के खुदादाद शोबों में हैं और ये ज़मीन पर खुदा की कलीसिया और उसकी बादशाही कायम करने और उसके मकसद से मुंसलिक है। बस इस तमाम तारुफ के साथ आइए आज का कलाम शुरू करते हैं। आप किस तरह अपनी जिंदगी में अपना मकाम तलाश कर सकते हैं। सही, आपके मकाम में कमाल की मिनिस्ट्री शामिल है। कमाल की बात करेंगे और ये सच है कि चाहे आप लादीन मार्केट में भी हों, आप खातून खाना हो, चाहे मुअल्लम हो, प्रोफेसर हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे आप अपनी कलीसिया में खिदमत गुजार हो, कुछ ऐसा है जो खुदा कमाल की बाबत पसंद करता है और ये आपको फरोग देगा। आइए इस पर एक नज़र दौड़ाएं। मुकद्दस दानियल की जिंदगी में हम इसे देख सकते हैं। मुकद्दस दानियल 5 बाब आयात 12 और 14। यहाँ पर 6 बाब की 3री आयत को पढ़ेंगे। अब यहाँ इस मौजू को समझें। 12वीं आयत में यूं फरमाता है, क्योंकि इसमें एक फासिल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और हल मुश्किलात की कुव्वत थी इसी दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बिल्तशज़र रखा था। बस दानियल को बुलवा वो मतलब बताएगा। बस बादशाह ने मुकद्दस दानियल का नाम बदल कर बेल्तशज़र रख दिया। लेकिन नुक्ता यह है कि मुकद्दस दानियल में कमाल की रूह पाई जाती थी जिसका अक्स उसकी समझ, इल्म और उस मामले में ख्वाबों की ताबीर और हल मुश्किलात में मिलता था। ठीक है, जो कि वाकई हैरत अंगेज बात है। लेकिन हम इस कमाल की रूह को 5वें बाब की 14वीं आयत में देखते हैं। ठीक है, बादशाह ने कहा, मैंने तेरी बाबत सुना है कि इलाहों की रूह तुझ में है और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। खैर, कमाल की क्या चीज़ है? बस आपको पता है कि कमाल के मुतजाद निकम्मा, गंदा, बेतरतीब और उलझाव हैं जो अच्छी तरह किया या रखा हुआ ना हो। ये बेदिली से किया गया काम होता है, ये बड़ी जांफिशानी से नहीं किया जाता। ठीक है, ये कमाल के मुतजाद होंगे। बस बतौर मसीही आपके और मेरे लिए सुने, खुदा कामिल रूह चाहता है। मैंने किसी को ये कहते सुना कि इस तरह एक ही बार होता है। उन्होंने कहा, अगर आपके पास ये ठीक तरह करने का वक्त नहीं, ठीक है, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि आपके पास दूसरी मर्तबा इसे ठीक तरह से करने का वक्त कैसे होगा? बस नुक्ता यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे कामिल तौर से करने के लिए इजाफी वक्त सर्फ करें। मेरे ख्याल में कमाल के दुश्मनों में से एक जल्दबाजी है। मेरे ख्याल में हम बाज़ औक़ात बड़ी सुरत और स्पीड से कुछ काम ख़त्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से उसे बुरी तरह करते हैं और फिर हमें अपना दुगना वक्त लगाना पड़ता है जो कमाल से करने के लिए उसका निस्फ होता है। बहरहाल मुकद्दस दानियल ऐसा न था। 6 बाब 3री आयत अब इसे समझे। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी इसलिए वो उन वजीरों और नाजिमों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। बादशाह मुकद्दस दानियल को बहुत सी वजूहात की बिना पर देखता था, लेकिन बड़ी वजह उसमें कमाल की फाजिल रूह थी और दरअसल उसी रूह ने मुकद्दस दानियल को सबकत दिलाई। और मैं वाकई कमाल की रूह को मानती हूँ। कोई बात नहीं कि आप कितने बूढ़े हैं, आप चाहे बूढ़े हों या नौजवान, आपको पता है कि आप उम्र में शायद बड़े हों,
لیکن میرا ایمان ہے کہ کمال کا روح آپ کو الگ اور ممتاز کرے گا، لیکن یہ باریک خیالی کی بات ہے۔ آپ میں سے بعض لوگوں کے لیے یہ آسان اور فطرتی طور پر آتی ہے، دوسرے لوگوں کو اس پر محنت کرنا ہوگی۔ صحیح، اب یہ ایک عظیم کہانی ہے، مجھے یہ کہانی بہت پسند ہے۔ پہلا سلاطین 10 باب، یہ سبا کی ملکہ کی کہانی ہے۔ صحیح، میں اسے آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں اور پھر آپ کو ایک مختصر سی کہانی سناؤں گی۔ جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔ بس یہاں ایک ملکہ کا ذکر ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ لیڈرشپ میں ہے، وہ شاہی ہے، وہ طاقت کو سمجھتی ہے۔ اس نے سلطنتوں کا سن رکھا تھا، اس نے سنا کہ مقدس سلیمان کی سلطنت میں کچھ ہو رہا تھا جس کا پتہ لگانا ضروری تھا، اور وہ مشکل سوالات کے ساتھ اسے آزمانے کے لیے آئی۔ بس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ آئی اور بہت سے تحائف لائی اور مختلف چیزوں کے ساتھ مقدس سلیمان سے ملنے آئی۔ تیسری آیت، سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی جائے۔ چوتھی آیت، یہاں سے اس کا کمال شروع ہوتا ہے۔ جب سبا کی ملکہ نے ساری حکمت دیکھی، نہ صرف اس نے سنا، اس نے دیکھا بھی۔ اس نے اس کی سلطنت میں ہر چیز میں اپنی آنکھوں سے اس کی حکمت کو دیکھا تھا، جو محل اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتیں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک، اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی یا اس کے مزاج کو جس سے خداوند کے گھر جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک ترجمہ یوں بیان کرتا ہے کہ جب سبا کی ملکہ نے مقدس سلیمان کی سلطنت کا تمام کمال دیکھا تو اس کا سانس رک گیا، وہ حیران تھی، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، وہ خبر سچی تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں یاد نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جیسے میں نے سنا کہ وہ حیرت انگیز ہے۔ اے سلیمان، میں نے سنا تھا کہ تیری تمام خدمت میں، امور سلطنت میں، تمام کلیسیا اور تمام گورنمنٹ میں کمال کا روح ہے۔ میں نے اس کی بابت سنا تھا، لیکن جب ایک دفعہ دیکھ لیا تو مجھے اس کا آدھا بھی نہ بتایا گیا تھا۔ یہ میری سوچ سے بھی بہتر ہے، وہ کہتی چلی جاتی ہے، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ وہ کیا گواہی دے رہی تھی؟ سبا کی ملکہ کیا دیکھ رہی تھی؟ دوست، وہ ہر جگہ پر کمال دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی چیزوں میں کمال دیکھ رہی تھی۔ ہاں، مقدس سلیمان کے گھر سے، امور سلطنت چلانے والوں سے، ہیکل کے خدمت گزاروں سے، ہاں، گھر کے ملازمین سے، پہنی ہوئی پوشاک سے، ان کی نشست و برخاست سے، خداوند کے گھر میں جانے والی سیڑھی سے اس نے کمال دیکھا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ کمال تحریک دیتی ہے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، اور ایک لہجہ لے کر آپ کو حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی، اور خدا اس کے کلام اور سچائی کی جستجو میں آپ کو داد دیتی ہوں، اور اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک غیر معمولی اور غیر متوقع دور میں رہتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے سوشل میڈیا کے وسیلے سے ہو، چاہے ہماری گوگل پر تحقیق کے ذریعے سے ہو۔ ہم اسی طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تک بہت زیادہ معلومات پہنچ رہی ہیں، اور ایک بڑا سوال ہے، ہم سب پوچھ رہے ہیں، سچائی کیا ہے؟ میں کس پر یقین کروں؟ کون سچ بتاتا ہے؟ یوں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ کیوں، کس پر یقین کریں، اور کون در حقیقت ہمیں سچ بتا رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے خود یہ فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا، اسے سنیں، یسوع ہمیں بتاتا چلا گیا جیسا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے باپ، تیرا کلام سچائی ہے، بائبل سچائی ہے، اور پھر یسوع نے ہمیں بتایا کہ روح القدس روح حق ہے، وہ سچائی میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے سنیں، ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں سچائی، خدا کے کلام اور خود یسوع تک روح القدس کی طاقت سے جو ہمیں سمجھائے گا دسترس رکھنے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ ہماری سچائی کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور ہمیں سچائی کا ایک ریڈار دے گا۔
وہ اندرونی طور پر سچائی کا پتہ لگائے گا۔ بس جیسا کہ ہم زندگی میں سفر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم زندگی میں خدا کے مقصد اور منصوبے پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر سچائی کا پتہ لگانے والا آلہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں، ہو نہیں، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم سننے کے بعد باطنی طور پر کہتے ہیں، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں یہ سچ ہے۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا؟ ہم ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب سچائی پر ہماری مضبوط اور بھرپور بنیاد ہو، اور 20 برسوں سے ہم لوگوں کی یہی مدد کر رہے ہیں کہ بائبل کی ابتدائی باتوں پر گرفت پائیں اور سچائی شناس آلہ مضبوط ہو۔ ہمارے پاس بہت سے ذرائع اور مصنوعات ہیں۔ اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے بہت سا مواد جمع کر رکھا ہے، جیسا کہ ریگولر پوڈ کاسٹ، جیسا کہ اس ٹی وی شو جیسی چیزیں، اسمارٹ ٹی وی چینل، تاکہ آپ کی روکو، ایپل ٹی وی، فائر اسٹک، امیزون تک رسائی ہو اور ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل جیسی چیزیں، 20 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ، 20 کتب جیسی چیزیں۔ میرا مطلب ہے اتنے سارے ذرائع جو بنیادی باتوں کو سمجھنے اور آپ کے اندرونی سچائی شناس آلے کو مضبوط بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ در حقیقت مجھے بتانے دیں کہ ہم نے 12 کورسز کے ساتھ ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کی ہے۔ ہر کورس $12 کا ہے۔ شاید آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم ایسا کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ thebasicswithbeth.tv پر جائیں اور سب مختلف لنکس کو فالو کریں تاکہ ہماری ابتدائی باتوں کے بہت سے کورسز میں سے کوئی ایک آزمائیں، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسے آزمائیں اور خدا کو اپنے کلام کی بنیادی باتوں میں اور اپنے سچائی شناس میں مضبوطی بخشنے دیں، ٹھیک ہے؟ بس میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور جوش دلانا چاہتی ہوں۔ بس میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ اس کے علاوہ کیا؟ نمبر 2، آپ کا مقام آپ کی نعمت کے راہ بنانے سے فروغ پائے گا۔ مجھے امثال 18:16 بہت پسند ہے۔ یوں مرقوم ہے، آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ سچ ہے، آپ کے نذرانے، بلاہٹ، جس طرح خدا نے فضل کیا، جس طرح خدا نے تانا بانا بنا، اگر آپ وقت اسے کام میں لائیں تو آپ مدد کرنے سے آغاز کریں گے۔ اگر آپ مدد کرنے میں مصروف ہو کر اپنی نعمتوں کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے راہ بنائیں گی۔ آپ کو راہ بنانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی نعمتیں بالآخر دیکھی اور تسلیم کی جائیں گی۔ یا پہلے پہل آپ سوچیں گے کوئی میری نعمتیں نہیں دیکھتا کوئی مجھے نعمتیں استعمال کرنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن اگر آپ وقت اس میں وفادار رہیں جو آپ کے سامنے ہے تو بالآخر آپ کو موقع ملے گا کہ انہیں اور اچھے طریقے سے استعمال کرے اور ان کو تسلیم بھی کیا جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ شاید آپ میں سے لوگ واقعی مایوس اور یوں ہوں، میں تو وفادار ہوں اور کوئی میرے کام نہیں دیکھتا، کوئی میرے نذرانے نہیں دیکھتا۔ ثابت قدم رہے۔ خدا آپ کو وفادار جانے گا تو بائبل فرماتی ہے کہ وہ آپ کو خدمت میں ڈالے گا۔ ثابت قدم رہے۔ شاید آپ کی ملازمت کی جگہ پر آپ یوں ہوں، مجھے ترقی چاہیے، کوئی میری نعمتوں کو نہیں دیکھتا۔ ثابت قدم رہے، وفادار رہیں اور اپنی نعمت سان پر لگائیں۔ دوست اپنی نعمت کو استعمال کریں اور اپنی نعمت کو شاندار بنائیں۔ اگر آپ کو کچھ اضافی ہنر درکار ہے، شاید آپ کی مخصوص نعمت میں نہیں بلکہ جس طریقے سے آپ کی ڈیڈ لائن تک کام کرنے کے حاصل تقسیم کو استعمال میں لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام ٹکڑے کمال کے اجزاء گنے جاتے ہیں، اور اس تمام خیال میں آپ کی نعمتیں آپ کے لیے راہ بناتی ہیں۔ آپ پلے باندھ سکتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں راہ بنائیں گی، شاید راتوں رات نہیں، لیکن آخرکار ہو کر رہے گا۔ پہلا تیموتھیوس 4 کے مطابق ہمیں نعمتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال مقدس پولوس نے تیموتھیوس کو بلایا۔ تیموتھیوس میں ایک پاسٹر کی نعمتیں تھیں اور اس نے فرمایا، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ اور انہی میں مشغول رہ۔ بس یہاں پر چند خیال ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس نعمت ہے، آپ کے پاس بلاہٹ ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں رہا۔ اس نعمت کو استعمال کریں۔ یہ نہ کہیں بہرحال ایک مرتبہ دروازہ کھلے، ایک مرتبہ میں بڑی پیش رفت پاؤں، ایک مرتبہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے کریں، پھر دیکھنا آپ اس نعمت کے حقیقی طور پر چمکنے کا انتظار کریں، پھر میں بڑی توپیں چلاؤں گا۔ نہیں، وہ بڑی توپیں اب لاؤ، اپنے سامنے 12 لوگوں کے لیے یوں منادی کرے جیسے 12,000 کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے گروپ کی ایک چھوٹی کلیسیا کے مانند رہنمائی کریں۔ میرا مطلب ہے کہ رہنمائی کریں، اور جو بھی کریں کمال سے کریں۔ اپنی نعمتوں کو یوں استعمال کریں جیسے بڑی جمعیت میں
کرتے ہیں، اس طرح سے آپ پرورش کرتے ہیں، اس طرح آپ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ان کے لیے خود کو دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کلیسیا کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی نعمتیں دیکھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ انہیں جھاڑیوں میں نہ چھپائیں اور ان کو کسی بڑی پیش رفت پر نکالنے کا انتظار نہ کریں۔ بڑی پیش رفت اب یہی ہے، جس کلیسیا کا ہم حصہ ہیں اس کی تعمیر کے لیے بڑی پیش رفت اب ملی ہے، اور سب لوگوں نے آمین کہا۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، آپ کا مقام آپ کی فروتنی کے لحاظ سے بلند ہوگا۔ دوست، آپ فروتنی کو جانتے ہیں؟ یہ خدا کی بادشاہی میں انتہائی اہم اور ضروری حصہ ہے۔ خدا کی بادشاہی میں سرفراز ہونے والا واحد شخص یسوع ہے۔ وہ سرفراز اور سربلند ہے، لیکن خدا آپ کو بھی ترقی دے گا۔ پس ہم مقدس یسایہ 57 اس کی 15ویں آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ فروتنی اور شکستہ دلی میں کوئی بات ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود کو کیڑے سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود کو کمتر سمجھیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ آپ اسے بلند اور اعلیٰ جانیں۔ وہ قدوس ہے، اور آپ اور میں شکستہ روح رکھتے ہیں، نہ کہ مغرور اور شیخی باز روح، نہ ہی اپنے متعلق بہت زیادہ اونچا سوچنے والی قسم کی روح، لیکن فروتنی، حلم اور شکستہ دل روح۔ اور خداوند فرماتا ہے، میں اس قسم کے انسان کے ساتھ رہتا ہوں۔ پس آئیں اس طرح کے انسان بنیں۔ جب ہم خدا کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے فروتنی اور شکستہ دلی کے ساتھ رہیں گے تو خدا ہمارے مقام کو بلند کرے گا۔ آئیے مقدس متی 23 باب میں اسے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے 12ویں آیت میں یہ فرمایا، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی خود کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اس لیے پھر یہ ایک نیا اصول ہے، خدا ہمیں فروتن بنانے کا کام نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں کہ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں، خدا نے مجھے واقعی فروتن بنایا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ بائبل 2 چیزوں کو بیان کرتی ہے جو ہمیں فروتن بناتی ہے۔ نمبر 1، ہم خود کو فروتن بنا سکتے ہیں، اور یہ بہترین انتخاب ہوگا۔ پلان اے پر عمل کریں۔ پلان اے خود کو فروتن کرنا ہے، بلفظ دیگر دوسری سیٹ پر بیٹھیں، پیچھے رہیں، خود کو کمتر بنائیں، دھیما چلیں۔ میرا شوہر بھی یہ کہتا ہے۔ یا نمبر 2، غرور ہمیں فروتن بنائے گا، کیونکہ مثال میں لکھا ہے، زوال سے پہلے تکبر آتا ہے۔ پس فروتن بننے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن عام طور پر خدا ہمیں فروتن بنانے کا کام نہیں کرتا، وہ بتاتا ہے۔ دراصل اس نے ہمیں اپنے کلام میں بتایا ہے سب خود کو فروتن کرے، لیکن غرور ہمیں فروتن بناتا ہے۔ پس اس کو یقینی بنائیں کہ آپ پلان اے پر چلیں، اے کو چنیں۔ مقدس یعقوب 4 مجھے بہت پسند ہے۔ مقدس یعقوب 4:6 اور 7 اس نے فرمایا، وہ خدا تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ کیا یہ شاندار نہیں؟ خدا کی تعریف ہو، ہمیں فضل سے ایمان کے وسیلے نجات ملی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل فضل میں قائم رہنے کی بات کرتی ہے؟ فضل میں قائم رہنے کی ایک اہلیت ہوتی ہے۔ پھر بائبل فرماتی ہے کہ خدمت کرنے کا فضل ہوتا ہے۔ خدا نے ہمیں نعمتیں اور توڑے بخشے ہیں، وہ مختلف فضل ہیں۔ بس فضل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور کیا آپ خوش نہیں کہ لکھا ہے کہ وہ اور زیادہ فضل کرتا ہے؟ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ خداوند اپنے فضل کے تخت سے آپ اور مجھ پر ہمیشہ فضل انڈیلتا رہتا ہے، لیکن زیادہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ اس لیے وہ فرماتا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، 2 دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو، افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ اوکے غلط نہ سمجھیں۔ لیکن 10ویں آیت یوں فرماتی ہے کہ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک عظیم تصویر ہے، اور یہ یاد دہانی کے لیے عظیم بات ہے، جیسا کہ آپ اور میں خود کو فروتن بناتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، خداوند کے نزدیک جاتے ہیں، فروتن اور شکستہ دل رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں سربلند کرے گا، اور وہ فروتن کو مزید توفیق بخشتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہاں ذرا گزشتہ سے پیوستہ، لیکن بعض اوقات آپ ایسے مقام پر ہوتے ہیں، شاید کسی لادین ملازمت پر، مارکیٹ میں، منسٹری میں، گھریلو خاتون کے طور پر، جو دل میں زیادہ کام کرنا محسوس کرتی ہو، آپ جس وقت سے بھی گزر رہے ہوں، بیشتر اوقات ہم میں زیادہ توفیق ہوتی ہے، بس ہم اس کے فضل کو بعض اوقات شفٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور سنیں، بعض اوقات آپ کو فضل کی منتقلی محسوس ہوتی ہے، جیسے جو میں کر رہا تھا وہ مجھے پسند نہیں، لیکن جو مجھے کرنا ہے میں وہ ابھی تک نہیں کر پایا، یا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اور آپ کو کیا درکار ہے؟ آپ کو مزید توفیق درکار ہے۔
ہم مزید توفیق کیسے پا سکتے ہیں؟ بہرحال آپ کو فروتن اور شکستہ دل رکھنے سے مزید توفیق ملتی ہے، اور کہیں کہ اے خداوند یا تو میرا عہدہ یا جگہ بدل دے، یا جو میں کر رہا ہوں اس سے بدل دے، کیونکہ مجھے توفیق میں تبدیلی درکار ہے۔ جو بھی میں اس وقت کر رہا ہوں اس میں مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، یا اے خدا میں کہیں نہیں جا رہا، میں اسی کردار اور اسی عہدے پر رہوں گا، یہ میرا وقت ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی خدایا، مجھے مزید توفیق درکار ہے۔ حوصلہ رکھیں وقت تبدیل ہوگا، لیکن اس میں وقت نہیں۔ آپ میں بعض لوگ اپنے ملک کی فوج میں ہیں، آپ اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور ابھی کافی وقت پڑا ہے، یہ تبدیل نہ ہوگا۔ بس اس خاص دائرہ کار میں خدمت کرنے کے لیے آپ کو توفیق کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے بعض اپنی ملازمت پر بالکل نئے ہیں، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور ڈھلوان ہے، یہ وقت بھی نہیں بدلنے والا۔ ایک فروتن اور شکستہ روح رکھیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مقام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مقام کو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ بس میں باقی وقت میں ان پر جلدی سے بات کر کے ختم کروں گی۔ جس طرح آپ ان گڑھوں سے بچتے ہیں، آپ کا مقام بڑھتا جائے گا۔ مجھے چند مثالیں دینے دیں۔ نمبر 1، لون رینجر سنڈروم، علامات سے بچیں۔ ٹھیک ہے، شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو نہ پتا ہو کہ لون رینجر کیا ہے۔ سنیں، لون رینجر ایک سپر ہیرو تھا۔ وہ ایک پرانے زمانے کا کاؤ بوائے سپر ہیرو تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ سب کچھ اپنی سائیڈ کک سے کرتا تھا، لیکن ان دنوں میں کوئی لون رینجر نہ تھے، جزیرے پر کوئی شخص نہ تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہم مسیح کا بدن ہے، ہم مسیح کے بدن کے اجزاء نہیں ہیں۔ نہیں، بدن کے تمام اجزاء کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اس لیے الگ تھلگ ذہن نہ بنائیں۔ یہ دشمن کا پلان ہے۔ پتہ ہے دشمن راتوں رات اور دن اور رات آپ کے ذہن میں کام کرے گا۔ پتہ ہے کیا؟ یہ تو تم خود بہتر طرح سے کر سکتے ہو، تمہیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سب منافق ہے، سب کے سب، تمہیں پتہ ہے، نکمے اور نااہل ہیں۔ کوئی بھی تیری طرح اچھا نہیں ہے۔ میرا مطلب وہ آپ کو اکیلا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولتا جائے گا، اور اگر وہ آپ کو ایسی سوچوں سے غرور میں مبتلا نہ کر سکے تو پھر اس کے برعکس کرے گا۔ بس ایسا ہونے کی اجازت نہ دیں۔ آپ اور زیادہ لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، لون رینجر نہ بنیں۔ آپ کو نعمتوں کی ضرورت ہے۔ معمے میں آپ کا ٹکڑا بہت بڑا ہے، معمہ مکمل نہ ہوگا۔ آپ کو مکمے میں اپنی جگہ پر کرنا ہوگی۔ آپ کے ٹکڑے کی غیر موجودگی میں معمے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ لون رینجر نہ بنیں۔ نمبر 2، تنقیدی علامات سے بچیں۔ بے شک آپ کو پتہ ہے کہ بائبل فرماتی ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت تعمیر کرتی ہے۔ نقاد نہ بنیں، تنقید نہ کریں۔ مجھے سب علم ہے، نہ بنیں، طعنہ زن نہ بنیں، اس لحاظ سے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ الزام لگانے والے اور شکی نہ بنیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا نہ کریں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں ایسا کرنا بڑا آسان ہے۔ ایسا کہنے والا شخص بنے نہیں۔ محبت بہترین پر یقین کرتی ہے۔ میں لوگوں کو دعوت دوں گا، میں حوصلہ افزا بنوں گا، اور ہاں شاید لوگ ویسے نہیں کر رہے جیسا میں کرتا ہوں، میں نقاد نہیں بنوں گا۔ اوکے، دوسری بات یہ ہے کہ رشک کرنے والے اور حاسد نہ بنے، کیونکہ جب آپ رشک کرنے والے اور حاسد ہوتے ہیں تو لوگوں کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ آج کل سوشل میڈیا پر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پسند کیے جائیں، جیسا کہ اے دوست، سوشل میڈیا پر میں ان کی طرح کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بس ان کو داد دیتے ہیں۔ دوست، ان کی تمام پوسٹس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، برکت بنیں، اور خداوند کے سامنے دل کو فروتن بنائیں، اسے سر بلند کرنے دیں۔ اور تمام لوگوں نے کہا آخری ہے لیکن کمتر نہیں کہ روحانی غرور کے مرض سے بچیں۔ اوکے، ختم کرتے ہوئے ذرا اس پر بات کر لیں۔ یہ چیز ہے کہ خود کو بڑا روحانی سمجھنا ایک خول سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم روحانی بڑے پن کو خدمت میں نہ آنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میں نرسری میں خدمت کرنے کی تحریک محسوس نہیں کرتی جہاں مجھے چند ڈائپر بھی بدلنے پڑے، چند روتے ہوئے بچوں کو اٹھانا پڑے۔ مجھے پتا ہے میں نے کبھی تیسری جماعت کے بچوں کی خدمت کرنے کے متعلق تحریک نہ محسوس کی، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کیونکہ انہیں ضرورت تھی، انہیں مدد درکار تھی۔ بس میں نے کہا کیا؟ میں نے بس فیصلہ کیا اور اپنی نعمت کو راستہ بنانے دیا۔ بس بعض اوقات آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں خدمت کرنا ہوگی۔ مجھے اس کی کوئی بڑی بلاہٹ نہیں۔ بعض اوقات لوگ یوں بھی کہیں گے، بہرحال میں وہی کروں گا جو خداوند فرمائے، لیکن اگر آپ ان کو نظر میں رکھیں یوں لگے گا کہ خداوند الجھن میں ہے۔ کبھی وہ ادھر خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کبھی ادھر۔ اے خداوند، اب مزید خدمت نہیں کروں گا۔ خداوند کبھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔ صحیح، خداوند جانتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ آپ کو آج ایک بات نہیں بتائے گا اور پھر بعض وجوہات کی بنا پر 2 ہفتوں میں شیڈیول بدل کر اس سارے نظام کو خراب کر دے گا جس کا آپ ایک حصہ ہیں۔ وہ کبھی الجھن، تقسیم اور اختلاف کا شکار ہو کر بے ترتیبی اس
اس لیے پیدا نہیں کرتا. بس میں اس میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ روحانی غرور نہ کریں اور اس طرح کی فکریں بولنے کی ضرورت محسوس کریں. بہرحال خدا نے مجھ سے کلام فرمایا. خداوند نے فرمایا میں خداوند کی رہنمائی محسوس نہیں کرتا. یہ شاید سب سچے ہوں. اوکے، میں اسے رد نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے خداوند سے نہیں سنا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا آپ کے ساتھ مختلف اوقات میں بات نہیں کرتا، بلکہ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ان باتوں کا بہانہ بنانے سے روکیں. میں فقط یہی کہہ رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خدا سے سیکھنا چاہیے اور وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم نے اپنے چرچ میں ایک بنیادی قدر اپنائی ہے جو دراصل ہم نے کسی دوسرے چرچ سے سنی ہے. فلوریڈا میں ہمارے چند دوست ہیں جو اس بنیادی قدر کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اتنی پسند آئی کہ ہم نے بھی اسے اپنا لیا. اور یہ یوں ہے، چرچ میں ہر کوئی برتن صاف کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. میں بلاہٹ محسوس نہیں کرتا، میں مسا محسوس نہیں کرتا. برتن صاف کرنا میرے فضل کا تحفہ نہیں ہے، لیکن ہے پتہ ہے ہم سب برتن صاف کرتے ہیں. ہم سب خشک کر کے رکھتے جاتے ہیں. ایک کلیسیا کو تعمیر کرنے میں مدد کرنا اپنا مقام. سنیں، اپنا مقام. اگر آپ ان باتوں پر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کان دھرتے ہیں، آپ نہ صرف کلیسیا میں بلکہ مارکیٹ میں، اپنے خاندان میں، دوستوں اور ساتھی کارکنوں میں بھی اس کا تجربہ پائیں گے. بس آپ نے براڈ کاسٹ سے لطف اٹھایا ہوگا. میں آپ کو آئندہ پروگرام میں پھر ملوں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ. میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے. جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے. یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے. یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی. ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں. اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے. اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں. بس basicswithbeth.tv پر جائیں. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں. ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے. خدا آپ کو برکت دے. جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے. بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں. بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں. آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں. آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ. ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں. ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے. بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں.